नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। सबसे पहले मौलाना साहब का स्टूडियो में हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, ज़िंदगी की बात करेंगे आज के शुमारे में हम, और ज़िंदगी के नताइज की बात करेंगे। और कई मरतबा हम देखते हैं कि ज़िंदगी परेशानियों का पुलंदा हमें नज़र आती है, लेकिन ज़िंदगी देखा जाए तो धनक के सातों रंग हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। कभी इसमें खुशी है, कभी गम है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी परेशानियां हैं तो कभी आसाइशें भी हैं। यानी मिली जुली शक्ल है हमारी ज़िंदगी की। लेकिन खुशियों में हम खुश तो होते हैं, लेकिन उदास होने का सबब अगर सामने आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, और इस कदर परेशान हो जाते हैं कि अपने वजूद को ही ख़त्म कर लेने पर आमादा हो जाते हैं, यानी ख़ुदकुशी पर अपने आप को आमादा कर लेते हैं। कैसा है ये अमल, इसके नताइज क्या हैं, और इस्लाम का इसके तई क्या मौक़िफ़ है? हमारा आज का मौजू यही है। सबसे पहले मौलाना साहब से आगाज़ी सवाल की शक्ल में यही पूछना चाहूँगा कि मौलाना साहब, हम जो सोचते हैं कि ख़ुदकुशी के बाद तमाम मसाइल से हमें निजात मिल जाएगी, ये सोच कैसी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। शायर ने कहा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कभी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये समझना आदमी का कि मैं मौत आ जाए तो मैं निजात पा जाऊंगा, वाक़ई यह है कि ये निजात नहीं है बल्कि और मज़ीद आफत हैं इसकी जान के लिए भी। इसलिए कि मौत के जायके से जब ये गुज़रता है उस वक्त इसे पता चलता है। और हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बाद औरतें और बाद मर्द भी, जब उन्होंने इक़दाम खुदकुशी कर लिया, मिसाल के तौर पर आग लगाई, और आग लगनी जब जिस्म में शुरू हुई तो अब वो भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और बाद दफ़ा लोग मदद करते हैं, उनको बचाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमने ये फैसला किया था ये गलत था। बेशक सही बात यह है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ऊपर से छलांग लगा दी जी। अब वो 10 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाने के बाद नीचे पहुंचने से पहले उसकी राय बदल जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब बदलना वक्त गुजर गया उसका। जी। इसलिए ये समझना कि हम इससे निजात पा रहे हैं, सही बात यह है कि न तो ये खुद निजात पाता है, और इसके जाने के नतीजे में जो घर में आफतें पैदा होती हैं, इसकी बीवी बेवा हो गई, इसके बच्चे यतीम हो गए, इसके वजह से इसके माँ बाप को जो परेशानी हुई है वो एक परेशानी मुस्तकिल हो गई। ये बहुत सारे मसाइल जो हैं, किसी मसले से निजात नहीं दिलाती खुदकुशी, बल्कि बहुत सारे मसाइल लेकर आती है। जी। उनमें से ख़ानदान के मसाइल भी हैं, ऑफिस के मसाइल भी हैं, जिस ऑफिस में काम मसाइल हैं, तमाम उलझन हैं, तमाम परेशानियां हैं, जितने मामलात इससे लगे हुए थे वो सारे मामले ख़राब हो जाते। बहादुरी से हमें उनका सामना करना चाहिए। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ। तो जान तो अल्लाह की अमानत है, इसकी हर हालत में हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। मौलाना साहब, एक शख्स, जैसा कि आपने फरमाया कि एक शख्स ख़ुदकुशी पर आमादा हो जाता है, वो इक़दाम भी करता है, जहर खाता है, छलांग लगाता है, आग लगाता है, कुछ भी करता है, लेकिन दरमियान में उसकी राय बदल जाती है, मर जाता है, वो अपने आप को फ़ना कर लेता है। लेकिन उसका जो सोच थी कि इन तमाम चीज़ों से मैं फ़रार पा जाऊँगा, तमाम चीज़ों से निजात पा जाऊँगा, इस सोच में कहाँ तक वो कामयाब हुआ? यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें न तो ये कि कामयाब हुआ, बल्कि ज़िंदगी को ख़त्म करने के दौरान जिन परेशानियों से वो गुजरा है, सारी उम्र की परेशानियां एक तरफ, और ये चंद लम्हात, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे या 4 दिन जो गुजरे हैं उसके, ये सारी आफतें, इस 4 दिन की आफतें सारी ज़िंदगी की आफतों से ज़्यादा संगीन होती हैं। और इसके जाने के बाद जो इसके घर में, इसके समाज में, इसके रिश्तेदारों में जो मसाइल पैदा होते हैं वो अलग हैं। कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। हर परेशानी के बाद एक खुशहाली आती है, बिलाशुबा हर तंगी के बाद एक खुशहाली आती है। और एक अरब शायर ने कहा है, इज़श्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुम बैन युस्रैनी इज़ा फक्करतहु फफरा। यानी जब तुम्हें परेशानियां घेरें तो तुम अलम नशरा की सूरत के बारे में गौर किया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है
کہ ایک تنگی جو ہے دو آسانیوں کے بیچ میں آتی ہے۔ جی جی جی، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ اگر آج آپ کو پریشانی ہے، آپ قرضدار ہیں، آپ کو گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ کو آفس میں پریشانیاں ہیں، دوسری دشواریاں زندگی میں ہیں، لیکن اس کے بعد راحت کی کرن بھی ضرور زندگی میں ہے۔ ایسی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ بالکل، جب رات کی اندھیریاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ دن کا اجالا بھی ہے، اگر رات کے اندھیرے ہیں تو دن کی، تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ رات آئی ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے گی۔ بالکل صحیح۔ ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے مولانا صاحب، اس کے بعد کن مرحلوں سے وہ گزرتا ہے؟ اگر ہم شرعی طور پر دیکھیں، آخرت کے طور پر دیکھیں، تو کیا کچھ کن پریشانیوں کا سامنا اس کو، حالانکہ وہ زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں گا، تمام چیزوں سے میں نجات پا جاؤں گا، لیکن دراصل خودکشی کے بعد پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خودکشی کے بعد جو پریشانی اس کی ذات کے ساتھ پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں آتی ہیں وہ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اس کے خاندان کے لیے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں ہیں۔ دوسرے یہ کہ آنکھ بند ہوتے ہی یہ خدا پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جسم ہماری چیز ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، برباد کرنے کے لیے۔ آپ یوں سمجھئے کہ گورنمنٹ نے ایک نوٹ چھپوایا، جی جی، نوٹ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے محنت کی اور 50,000 روپے آپ کو ملے، آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح وہ آپ کی ملکیت ہے، لیکن ملکیت کے بھی حدیں ہیں۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کرنسی کے طور پر، لیکن آپ اسے جلانا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضائع نہیں کر سکتے، ضائع نہیں کر سکتے، جلا نہیں سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں ہماری چیز ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں کی بھی حدیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو جہاں چاہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ زنا حرام ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی کو کوئی جسم کا ٹکڑا دے کے کاٹ کے دے دینا یہ حرام ہے، اس لیے کہ ہماری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہے۔ اس سے ہم پوچھیں گے کہ اس طرح اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر وہ کہے گا نہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پھر ایک بات میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی اور دشمنان اسلام سے لوگ جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو لوگوں نے آ کے بتایا اللہ کے رسول آج کا معرکہ سارا کا سارا جو ہے فلاں کے حصے میں ہے، بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے وہ، اور جدھر جاتا ہے دشمنوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ہمیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو، اسی انہوں نے جا کے پھر اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کی، واقعی وہی تھا جس کو ہم سمجھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول بہت زبردست جنگ کر رہا ہے، بڑا زبردست مجاہد ہے، جانباز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمی ہے۔ پھر لوگوں کو شک ہوا، آخر تیسری دفعہ جو آدمی آیا اس نے آ کے بتایا اللہ کے رسول آپ نے جو بات فرمائی تھی بالکل ٹھیک تھی، اس آدمی کو بھی ایک زخم لگا بہت زور کا، اور اس کی وجہ سے وہ زخم برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی تلوار سے اپنی گردن خود ہی کاٹ لی۔ تو یہاں سے پریشانیوں کی شروعات ہو گئی۔ مولانا صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں کن سزاؤں کو بھگتے گا؟ یہی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس آدمی نے خودکشی کی ہے تکلیف برداشت نہ کر کے، اسی طریقے سے ہم بھی کبھی تنگ دستی ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کسان بھائی، بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو پورے ملک کے لیے، پورے دیش کے لیے اناج پیدا کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں، وہ اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرض میں اگر کوئی ڈوبا ہوا ہے تو اس کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس کو جب کوئی صورت نظر نہیں آتی تو خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، تعلیم میں ناکام ہو جاتا ہے، تعلیم میں ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اگر گھر میں بھی اگر خلفشار ہے، اگر ذہنی طور پر وہ سکون نہیں حاصل کر پا رہا ہے تو فرار کا طریقہ یہ اپنا لیتا ہے، کوئی مقدمہ لگ جاتا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، گویا کہ زندگی کی تمام تر پریشانیوں کا حل وہ خودکشی میں نکالتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے بزدلی ہے، بزدلی ہے، صحیح۔ جو مسائل اس کے سامنے آ رہے ہیں ان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے خودکشی کی نیت کی، ہمارے پاس ایسے لوگ آئے کہ ہم نے ایک دفعہ زہر کھا لیا تھا یہ سوچ کے کہ ناکامیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر ہم بچے اور پھر اس کے بعد حالات خوشحالی کے آئے اور بہت کامیاب زندگی ہوئی۔ صحیح۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی اب ناکامی کا کوئی حد نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، اس کے بعد ایک اور زندگی کامیابی کی شروع ہوتی ہے، اور ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہوتا
تو یہ ساری زندگی کی کامیابیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ مولانا صاحب اگر دیکھا جائے مثبت اگر نظر ہو تو یہ زندگی ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، امتحان کے لیے دی ہے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، اس میں خوشیاں بھی آئیں گی۔ خوشیاں اگر کم ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر مقروض ہو گئے ہیں تو قرض ادا کرنے کے طریقے تلاش کریں، اس میں صبر و تحمل سے کام کریں، لیکن یہ اس کا بالکل بھی حل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں، فنا کر لیں۔ مولانا صاحب اس طرح کے ذہنی پریشانی میں جب ایک شخص مبتلا ہو جاتا ہے، اگر مرد کی بات کروں، اگر شوہر کی بات کروں، تمام تر ذہنی پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، باہر کا قرض ہے اور کئی ساری پریشانیاں ہیں، ایسے میں اس کے اہل خانہ بالخصوص بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے بیوی کا رول سب سے بڑا تو یہ ہے کہ وہ ایک تو تقاضے اپنے بند کر دے۔ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کیجئے، میں نہیں جانتی، مجھے 10 تولے کا سیٹ بنوانا ہے، اب آپ جو چاہیں وہ کریں، اور اس کے بغیر میں یہ نہیں کروں گی، اور اس کے بغیر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کتنا، ایک تو ہے لاپرواہی، کام نہیں کر رہا ہے، کرے گا تو یہ 10,000 کیا 50,000 بھی لے آئے گا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی سی کوشش پوری کر لی اور کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے مطالبے بند کر دے اور اب ہمت بڑھائے کہ یہ کام اگر نہیں ہو رہا ہے تو کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اگلے سال ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اس کی ذمہ داری ہے، اس کی زندگی اس کے لیے بہت بڑا چھتر سایہ ہے، بلا شبہ وہ چھتری ہے، بلا شبہ۔ اگر اس نے اس کو ضائع کیا تو کل اسے اولوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس وقت تقاضے کر رہی ہوں میں، یہ کیجئے اور وہ کیجئے اور وہ کیجئے، اور وہ اپنی سے کوشش کر چکا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اب مجھے تقاضے بند کر دینے چاہیے اور اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے، ہمت بندھانی چاہیے، اس سے کہے کہ کوئی پریشانی نہیں۔ گھر والوں کے جو تانے ہوتے ہیں، جو تانہ کشی ہوتی ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرف آمادہ کر دیتی ہے ایک شخص کو، تو اس طرح کا بالکل برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ جی دیکھیے ایک گاؤں دیہات کے لوگوں کے پاس جو وہ ہوتا ہے ڈنڈا جانور کے مارنے کا، اس میں ایک وہ لگی ہوئی ہوتی ہے کیل، اسے آر کہتے ہیں۔ جی وہ آر لگانا اس وقت ٹھیک ہے جبکہ وہ طاقت ہو اس میں چلنے کی اور نہ چل رہا ہو، لیکن جانور اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہے، آپ آر لگائے چلے جا رہے ہیں، چوبھے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ اور اس ظلم کے نتیجے میں اگر اس نے خدا نخواستہ خودکشی کی تو اس کے گنہگار ان کے گھر والے بھی ہوں گے، جو خواہ مخواہ تانے دے کر اسے شرمندہ کرتے تھے اور اسے مجبور کرتے تھے، اور وہ اپنی طاقت جھونک چکا تھا سب کچھ، اور پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے اسے شرمندہ کر کر کے مجبور کیا کہ وہ خودکشی کر لے۔ ایک شخص جو ہے شادی سے پہلے بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، زندگی سے اپنا مطمئن ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی سے پہلے جو شخص بہت زیادہ زندہ دل تھا، خوش مزاج تھا، شادی کے بعد اتنا ہی چڑچڑا ہو گیا، اتنا ہی پریشان ہو گیا، حد یہ کہ وہ آخری راستہ اس طرف تلاشتا ہے۔ دیکھیے اس میں اگر سمجھدار ہیں گھر کے لوگ جی تو ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کل تک جو کھلکھلاتا رہتا تھا اب بالکل خاموش کیوں ہو گیا، اداس کیوں ہے وہ؟ ہاں، کل تک جو ہے بات میں سے بات نکالتا تھا، آج ضروری بات کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اگر گھر کے لوگ سمجھدار ہیں تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سے تنہائی میں ایک طرف بیٹھ کے اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے دل میں الجھن ہے کیا، بتاؤ ہمیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کیا چبھا ہے جس کا درد ہے۔ اگر اس کا کوئی ہمدرد ہے تو وہ کہہ دے گا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ بیوی پسند نہیں ہے، یہ کہ ماں اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے اس سے میں پریشان ہوں، یا میری آمدنی بہت کم ہے اور گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ دوست احباب جو ہیں اس کی مدد کریں گے اور اس راہ میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کے کاروبار میں وہ بتائیں گے کہ یہ کاروبار تم کر رہے ہو، اسے چھوڑو، یہ کر لو، اور یہ سوچ لے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مولانا صاحب اس کا یعنی خودکشی کا اہل خانہ پر کیا اثر پڑتا ہے اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے جس بیوی کو یہ آدمی کسی آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آدمی نکل کے مزدوری عورت کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ آدمی جو اپنے گھر کے برتن جھاڑو کے لیے اس نے نوکرانی رکھی تھی، آج اس کی بیوی نکل کر لوگوں کے برتن مانجنے میں مجبور ہوتی ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چلے اور چلتا ہے، روح کو یہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ دنیا کے حالات سے وہ باخبر ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ نے کتاب الروح لکھی ہے، اس میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ مرنے والا آدمی زندہ لوگوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اسے بعد میں یہ پتہ چلے گا کہ جس عورت کے لیے میں نے باندھی لگائی تھی آج وہ دوسروں کی باندھی بنی ہوئی ہے میرے خودکشی کرنے کے نتیجے میں، تو اسے وہاں بھی چین نہیں ملے گا، اسے شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیا بیوقوفی کی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچے تعلیم ان کی رک گئی،
بچوں کی دنیا کی مزدوری کر رہے ہیں, ہو گئے بچے, ہوٹلوں کے برتن دھو رہے ہیں, جھوٹے برتن مانجنے میں مجبور ہیں, اس کی بیوی گھروں میں جا کر جھاڑو برتن کر رہی ہے. یہ کیا کس وجہ سے ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے گھر کا جو سرپرست بنا ہوا تھا اس نے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ بچے جو ہیں دنیا کی غلامی کرتے پھریں, بھیک مانگتے پھریں, کسی کے سامنے پریشان ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ ان یتکفف الناس, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اس معاملے میں تو ہے ہی کہ بہت زیادہ خرچہ نہ کرو, لیکن یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کا اگر تم نے خاتمہ کر دیا تو گھر کا حال یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے میں مجبور ہوں گے. بچے جو ہیں وہ بالکل یتیم ہو جائیں گے, بیوہ ہو جائے گی بیوی, پورے گھر پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے مولانا صاحب, لیکن آخرت میں اس شخص کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا جس نے اپنے آپ کو فنا کر لیا؟ آخرت میں بھی وہ جہنمی ہے, سخت گنہگار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے مطابق ایک وہ مجاہد جس نے بڑا کارنامہ کیا اور اسلام کے دشمنوں کا بہت ساروں کا صفایا کر دیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود فنا کر لیا. ایک یہ سننے میں آتا ہے کہ جس شخص نے آگ لگانے کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کیا تو قیامت تک وہ آگ لگاتا رہے گا. اگر کسی شخص نے زہر کھایا تو اس کو یہ بھی وضاحت فرمائے اس کی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, اور یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے انہو لا یعذب بالنار الا رب النار, آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کی کسی کو نہیں ہے. اسی وجہ سے جانوروں کو, جو کھٹملوں کو اور مچھروں کو اور دوسری چیزوں کو لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. آگ کے ذریعے سزا دینا, چاہے اپنے آپ کو ہو یا کسی اور کو, کسی ذی روح کو, کسی جاندار کو آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے رب العالمین کے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اس موضوع پر بہت ہی مفید مشورات دیے. شرعی طور پر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا بھی آپ نے بتایا, اور اللہ کا کیا حکم ہے جان کے تحفظ کے سلسلے میں, اپنے آپ کے تحفظ کے سلسلے میں, اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. نچوڑ یہی نکلا مولانا صاحب کہ آپ یوں سمجھئے کہ شریعت نے جن چیزوں کو سخت درجے کا حرام کہا ہے, جان بچانے کے لیے ان کا کھانا جائز ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب آدمی اگر کچھ نہ کھائے تو جان نہیں بچ سکتی, تو حرام کھانے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے اسے, جتنے سے جان بچ جائے اتنا. اس کا مطلب ہے کہ جان بچانا جو ہے سخت درجے کے حرام سے زیادہ تاکیدی ضروری ہے. صحیح فرمایا. نچوڑ یہی نکلا کہ زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اداس نہیں ہونا چاہیے, چونکہ امید کی کرن بھی کہیں نہ کہیں جل رہی ہے. اگر آج پریشانیاں ہیں تو کل راحت ضرور ملے گی. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر منتظر ہیں اپنی باری کے. عشرت صاحبہ کی شکل میں پہلی کالر ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیں عشرت صاحبہ, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں, ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. جی فرمائیے عشرت. غالباً عشرت صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, غفار صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. فرمائیں غفار صاحب, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے غفار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غفار صاحب وعلیکم السلام. تیسرا سلام بھی پہنچ گیا ہے, اب بات کیجئے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے آپ بھی. میرے خانے کے لڑکے غالباً ان سے بھی ہماری بات نہیں ہو پائے گی مولانا صاحب, لیکن اپنی باتوں کا سلسلہ ہم ضرور جاری رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں, آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب 2 کالر ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. رضیہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, اور اس کے بعد راشد صاحب سے ہم بات کریں گے. فرمائیں رضیہ صاحبہ, اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضیہ صاحبہ فرمائیے. جی میرا سوال ہے, قرض کی کوئی دعا بتا دیجیے, اور سجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بتائیں لفظ. سجیل. سجیل کے معنی پوچھنا چاہیں. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس محفوظ ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں, راشد صاحب سے بھی ان کی بات جانتے ہیں. بتائیں راشد صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے راشد صاحب. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو الیکٹرک بریکس ہوتی نا مچھروں کو مارنے کے لیے, جی استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیا کہا؟ دوبارہ سے دہرا دیجیے تھوڑا سا تیز آواز میں.
जी समझ में आई? जरा जोर से बोलिए। मैं समझ गया मौलाना साहब, जो रैकेट होता है वो उससे जो मारते हैं मच्छर को, उसके ताल्लुक से पूछना चाहते हैं। इस तरह मारना जिक्र आया था जरा साहब जी जी, तो कैसा है मारना इसका इस तरीके से देखिए, मच्छरों का? इन्नहु ला युअज़्ज़िबु बिन्नारि इल्ला रब्बुन नार, जी, आग के जरिए सजा देने का हक सिवाय आग के पैदा करने वाले के किसी को नहीं है। उसमें चूंकि जब हम ये करते हैं तो चिंगारी निकलती है, उससे वो मच्छर जल जाता है। जी जी जी, मरता नहीं, जल के मरता है, जल कर मरता है, इसलिए वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। दूसरी तरीके अपनाने चाहिए। हाँ, दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। वो जो ऑल आउट वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं, मच्छरदानी वगैरह है, मच्छरदानी सबसे बेहतर कामयाब तो मच्छरदानी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन रैकेट से मारने की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है राशिद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। रज़िया साहिबा का है, मौलाना साहब हम बात कर रहे थे, कर्ज़ भी उसमें शामिल हुआ था, तो कर्ज़ की दुआ देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दुआ आपने फरमाई है और ये फरमाया है कि अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो वो भी अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक, लिख सके तो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर सकें तो कर लीजिए। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिक अम्मन सिवाक, एक दुआ ये है। और तीसरे पारे में एक आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, 4-5 सतर की आयत है। ये पूरी आयत पढ़िए, कर्ज के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, सज्जील के मानी जाने चाहे होने, असल में इन्होंने कहा है सज्जील, सज्जील नहीं है, सिज्जील है जी। और खंगर एक लफ्ज़ है उर्दू में, पत्थर से कम सख्त और मिट्टी के डले से ज़्यादा सख्त होता है, वो खंगर कहलाता है। पत्थर की एक किस्म है जो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, गिंठू भी कहते हैं उसे, थोड़ा नरम होता है। हाँ, पत्थर से ज़रा कम सख्त होता है और मिट्टी से ज़्यादा सख्त होता है। अगर उसे पत्थर से तोड़ें तो सफ़ेद कुछ राख का सा रंग का वो टूटता है। वो जो बरसाया गया था, जिसका सूरह उसमें जिक्र है सूरह फील में, वो सिज्जील वही है, खंगर का पत्थर। बहुत शुक्रिया। वसीम साहब का सवाल हम जानते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है। बताएं वसीम साहब। वसीम साहब खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए। भाई मैं ये पूछ रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 1 साल के करीब हो गया, बहू को छोड़ दी थी, अपनी बीवी को तलाक दी थी। जी 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 जी, और एक बच्चा उन पे। तो वो ये चाह रहे थे, अब रहना चाह रही है वो लड़की, तो वो ये पूछ रही थी कि मम्मी क्या हलाला कराना जरूरी है, क्या ऐसे ही कोई रास्ता निकल सकता? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब की जो रहनुमाई फरमाए, और उसको बड़े गौर से सुनिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं वसीम साहब, कुछ और बात है? एक सवाल और है मेरा, मैं कई बारी परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। जैसे कोई बंद शख्स है, मतलब नहा धो के पाक है, और वो किसी वजह से नापाकी की हालत हो जाती है, और वो नहा धो के पाक होके कपड़े पहन लेते हैं, जैसे जैकेट वगैरह, और वो उन्हें धोई नहीं, और वो उन कपड़ों पर डाल ली, पाक कपड़ों पर, तो नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। हाँ, बहुत शुक्रिया। एक सवाल का जवाब तो बहुत मुख्तसर मिल गया है मौलाना साहब, लेकिन उससे पहले कि आप तफसीली रहनुमाई फरमाएँ, शाइस्ता साहिबा का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। बताएं शाइस्ता साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता साहिबा फरमाइए, क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरे 3 सवाल हैं। बहुत मुख्तसर में बताएं। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जब लेडीज पीरियड से हैज में होते हैं तो वो कोई फातिहा की चीज पका सकती हैं? किस तरह की चीज? फातिहा की चीज। जी, न्याज की चीज। ठीक है जी। दूसरा सवाल ये कि जिस चीज आपकी आवाज़ टूटने लगी शाइस्ता साहिबा, आप गालिबन मोबाइल से बात कर रही हैं, फरमाएं, नेटवर्क में आइए आप। मेरा दूसरा सवाल ये है, जिसकी ज्यादा आमदनी ना हो, 2 तोले या 2.5 तोले सोना हो, 10,000 रुपए महीने की आमदनी हो, तो वो कितनी ज़कात देगा? 10,000। और सोना कितना बताया? 2 तोले या 2.5 तोले सोना हो। बहुत शुक्रिया। तो उसके ऊपर कितनी ज़कात वाजिब होगी? बहुत शुक्रिया। मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर फजर की नमाज में नमाज पढ़ते पढ़ते तस्बीह पढ़ते नींद का झोंका आ जाता है, तो उससे क्या नमाज होती है या नहीं? जी मौलाना साहब, हम तीसरे सवाल से शुरुआत करते हैं। हल्के से झोंके से नमाज नहीं जाती। जिस तरह से नमाज में बैठना चाहिए, रुकू हो, सजदा हो, क़याम हो, नमाज वाली जो हालतें हैं उसमें रहते हुए नींद का झोंका आ जाए तो नमाज नहीं जाती। हत्ता कि बगैर नमाज के भी हम बैठे हुए हैं और नींद इतनी आई, मालव उज़ील अन्हु लसक़ता, फिक़ह की किताबों में बताया गया है कि इतना सहारा लेकर आदमी सो रहा था
کہ اگر نماز کے باہر کی بات بتا رہا ہوں جی 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 کہ اگر وہ سہارا ہٹا دیا جاتا تو وہ گر جاتا. جی اگر اتنی گہری نیند ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نماز کے باہر بھی نہیں ٹوٹتا. اور نماز کی حالتوں میں سے کسی حالت میں، قاعدے میں، قیام میں، رکوع میں کوئی جھونکا آ گیا تو اس سے نماز نہیں جاتی. اچھا، دوسرا سوال ان کی زکوٰۃ کے تعلق سے. 10,000 کی آمدنی ہے اور 2.5 تولہ کے آس پاس ان کے پاس. ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. راہ خدا میں جتنا کوئی ضرورت مند کو دے سکیں وہ اچھی بات ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، رضوان صاحب، ان کا سوال بھی شامل کرتے چلتے ہیں. بتائیں رضوان صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہیلو، السلام جی علیکم. وعلیکم السلام رضوان صاحب، فرمائیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے ایک پرانے ٹائم سے، جو ہمارے دادا کے ٹائم سے جو ہم گاؤں میں رہتے تھے، جی، تو ہمیں وہاں پر کچھ جنات کا اثرات تھا، تو انہوں نے مدرسے کے لیے جگہ وغیرہ مانگی تھی، تو تب جگہ دے دی گئی تھی اور اینٹیں وغیرہ بھی آ گئی تھی. تو اسی منع کر، پھر جو ہے ہماری جو پردادی تھی تو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو پھر وہ وہاں سے مطلب وہ جو اگلے دن اٹھی تھی تو وہ اندھی ہو گئی تھی اور اینٹیں ویٹیں سب غائب ہو چکی تھی وہاں سے. لیکن آج کے ٹائم میں ہم بہت پریشان حال ہے، کیونکہ ہم اچھے خاصے تھے، گھر سے گاڑیاں وغیرہ، زمین ومین سب تھی، لیکن اب کچھ مطلب قرض میں آ گئے ہیں ہم. یہ کتنا پرانا واقعہ بتا رہے ہیں آپ رضوان صاحب؟ کتنا پرانا؟ 20-25 سال پرانا. چوتھی پیڑھی چل رہی ہے. جی، چوتھی پیڑھی چل رہی ہے. چوتھی پیڑھی چل رہی ہے. اور اب آپ کا سوال کیا ہے؟ اسباب جاننا چاہتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی ریلیشن ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بہت شکریہ ماں صاحب، سوال آپ کے پاس مکمل پہنچ گیا. افشا صاحبہ کا ایک چھوٹا سا سوال ہم اور شامل کرتے چلتے ہیں. بتائیں افشا صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں افشا. ہمارا خواب سے تعلق سوال ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ ہم نے استخارہ کیا تھا، تو اس میں نے استخارے میں ہمیں ایسے دیکھا کھیت ہرا ہرا سا اور ٹھنڈے ٹھنڈے سے پنکھے. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو نا خواب میں سانپ دیکھتے ہیں بہت ہی، اور ویسے مار دیتے ہیں، کاستے واستے نہیں، مار دیتے ہیں انہیں، سانپوں کو، سانپ کو مار دیتے ہیں خواب میں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، فرمائیں کس طرف اشارہ ہے؟ پہلے تو خواب کی بات کر لیتے ہیں. وہ سانپ جو مار دیتے ہیں یہ تو اچھا ہے، لیکن سانپ جو نظر آتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 2 کر کے 4 یا 6 رکعت نفل نماز پناہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، کچھ صدقہ نکال دیں تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. دوسرا سوال ان کا استخارہ کے تعلق سے ہے. استخارے میں جو آپ نے بعد میں جو کچھ دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ استخارہ ہاں میں ہے. آپ وہ کام کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہوگا. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں مولانا صاحب، تبسم صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی بتائیں تبسم صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا تبسم صاحبہ، فرمائیے. جی میری سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے تبسم صاحبہ اور سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک آپ بند نہیں کریں گے بات ممکن نہیں. ہندو لوگ سے بہت دوستی رکھتی ہے اور میری ممی کو یہ سب پسند نہیں. جی آواز بند کر دو. میری ایک بہن ہے، اس کا ہندو لوگ سے نا بہت دوستی ہے اور میری ممی کو یہ سب پسند ہے. وہ لڑکا لڑکی میں زیادہ رہتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ ماسا سوال اگر آپ بتا رہے ہیں بتاؤ کہوں. جی جی جی، اس سوال اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے، ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو تسلیم صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کو قدم سے عرض. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے بیٹے کی تربیت ہر لحاظ سے اچھی کرے، اس کو پڑھا لکھا کے انجینئر بنائے، اور وہ ماشاءاللہ کما رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور شادی بیاہ سب کر کے دے دیے. مگر وہ ہم لوگوں نے اپنے غریبی کی وجہ سے اس کا عقیقہ صرف اچھا کریں گے کے چکر میں کر نہیں سکے ساری زندگی. اب ماشاءاللہ وہ 28 سال کا ہو گیا، مگر وہ اب ضد میں آ گیا کہ بچپن میں نہیں کرے تو اب نہیں کرنا، اور میں بھی نہیں کروں گا. اب ہمارے حالات تو بیٹا تو پیسے والا ہو گیا، مگر ہم لوگ غریب کے غریب ہی ہے، اور وہ بس ہمارے کو ضرورت کے پورتا پیسہ دیتا ہے اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہی. مگر میں چاہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے مدد لے کے میں اس کا عقیقہ کر دوں. تو کیا غائب اس کے نہ رہنے میں غائبانہ طور پہ والدین کا فرض سمجھ کے ہم اس کا عقیقہ اس کے بغیر بولے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، اور اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی مولانا صاحب سے رہنمائی ہم طلب کریں گے. لیکن تمام سوالات کے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہم اور لے رہے ہیں، جلد ہم لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات.
ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا استقبال، خیر مقدم اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ مولانا صاحب نسیم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ ندیم صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی جناب، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے خواب دکھائی دیتا ہے بار بار کہ میں قبرستان میں جاتا ہوں اور جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں سے مردے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب؟ یہ چاہتے ہیں ندیم صاحب پوچھنا۔ دیکھیے، خدا پاک جو ہے بندوں کو کبھی کبھی موت یاد دلانے کے لیے اسباب بناتا ہے۔ جی، آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور ہر آدمی کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت کو اکثر یاد کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ زندگی میں کوئی غفلت ہو رہی ہو تو اس سے احتیاط کیجئے، کوئی معمولات چھوٹ رہے ہوں، فرائض چھوٹ رہے ہوں تو ان کو پورا کر دیجئے، کوئی گناہ ہو رہا ہو خدا نخواستہ اس سے احتیاط کیجئے۔ یہی میسیج ہے آپ کے اس خواب کا۔ تسلیم صاحبہ کا سوال ہمارے پاس پہنچا تھا بریک سے پہلے، بیٹے کے تعلق سے۔ ماشاءاللہ سے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے انہوں نے انجینئر بنا دیا ہے۔ جی، دو سوال ہے اس میں مولانا صاحب۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ عقیقہ کرنا، وہ کہہ رہی ہیں ماں باپ کا فرض ہے۔ میں یہ لفظ کی اصلاح کر دوں کہ فرض نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، اور آپ کے اگر حالات نہیں ہے تو آپ بالکل، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر خود کرنا چاہے، لازم تو اس کے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود کرنا چاہے تو اپنے پیسے سے وہ اپنی عقیقہ کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا، نبوت ملنے کے یعنی 40 سال کی عمر کے بھی بعد کیا تھا۔ تو وہ خود کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ والدین کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ والدین کرنا چاہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گنجائش نہیں ہے تو کہیں سے کرا کے یہ کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب، والدین نے پڑھا لکھا کر کے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ ماشاءاللہ سے اچھا آپ کی آمدنی ہے، آپ اچھے عہدے پر ہیں، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے والدین کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں، جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ بجا لائیں، بلکہ اس کے بلا وہ خیال رکھ نہیں رہے ہیں۔ جی، وہی ان کا کہنا تھا۔ لیکن ان کے اوپر بہرحال لازم نہیں ہے، اگر ان کا بیٹا اس میں دلچسپی لے اور اس کا پیسہ دے تو یہ کر دیں، ورنہ بالکل ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ بالکل، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ بالکل خیال اب نہیں کر رہا ہے جبکہ کرنا چاہیے، تو بچے کی ذمہ داری بھی اس وقت بنتی ہے؟ ہاں، بچے کی ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن اگر بچے کے دل میں محبت نہیں ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ کم سے کم یا ودودو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ ہمدردی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عقیلہ صاحبہ اور شہناز صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، پہلے ہم عقیلہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ ہاں، ہمارا ایک لڑکا ہے، وہ کیا کہ سید سے وہ پیار کرتا ہے گا تو جائز ہے؟ ہم لوگ ہیں پٹھان۔ اچھا مولانا صاحب، یہ پٹھان ہیں اور جو بیٹا ہے وہ سید لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے شہناز صاحبہ کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن شہناز۔ اس کا جواب چاہیے۔ جی، آپ پہلے سوال پوچھئے بہن، آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے شہناز صاحبہ۔ میں کہتی ہوں، میرے کو نا حرم شریف میں جانے کے پہلے ایک شخص ہرا صافہ باندھے ہوئے دکھتے ہیں، اور اندر جاتے ٹائم پہ میرے کو سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص دکھتے ہیں۔ ہر نماز میں بیٹھتی ہوں جب دکھتے ہیں۔ حقیقت کی بات ہے یہ مولانا صاحب، یہ خیال کی بات ہے، خواب کی نہیں ہے۔ جی دیکھیے، وہ جو ہرا صافہ باندھے ہوئے آتے ہیں وہ بھی نیک شخصیت ہیں، اور جو سفید کپڑوں میں آپ کو حرم شریف میں نظر آتے ہیں وہ بھی نیک ہستی ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کو آپ سے کہیں تو شریعت کے حدوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا کیجئے، اور کسی چیز سے روکیں تو اس سے رک جائیے۔ ان کی رہنمائی انشاءاللہ مفید ہے آپ کے لیے، اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب، عقیلہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کسی سید لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ان کے گھر والے اور آپ لوگوں کی مرضی ہے، دیگر حالات، لڑکی کا رہن سہن، اس کے عادات اخلاق، ان کے گھر والوں کے حالات آپ کے اگر ٹھیک ہیں تو محض سید اور پٹھان ہونے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ شادی میں نہیں ہے۔ رضوان صاحب کا سوال ہے، جنات کے تعلق سے ہے، پرانا گھر تھا اس میں جنات وغیرہ تھے۔ جی دیکھیے، جو مکان ہم نے طے کر دیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دے دیا تھا اور اس پہ اینٹیں وغیرہ بھی آ گئی تھی، پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے یا دادی نے اس کو منع کیا اور اس کو انہوں نے کینسل کر دیا، یہ سخت گناہ تھا۔ وہ زمین اگر اب بھی آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ کو وہ زمین جس کام کے لیے راہ خدا میں دی گئی تھی اس میں دے دینا چاہیے۔ یہ پریشانیاں آپ کی اسی وجہ سے ہیں، اور یہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہے، خدا پاک کا ایک نظام ہے،
वमा जअलम जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा पाक के बेशुमार लश्कर हैं जिनको सिवाय खुद उसके कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला जिस लश्कर को चाहता है अपने नाफरमानी करने वालों के ऊपर मुसल्लत कर देता है। इसलिए ये सारी परेशानियाँ उसी वजह से हैं। आप लोगों को चाहिए कि जो ज़मीन चाहे आपके दादा परदादा 10 दादों के ऊपर से किसी ने दी थी जी, वो अल्लाह की हो गई, अब आपको उसे छोड़ देना चाहिए और वो जिस काम के लिए नियत की थी उसी के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शाहजेब साहब का सवाल भी हम जानते हैं, बताएं शाहजेब साहब क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? जी शाहजेब साहब अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें, फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए शाहजेब साहब, टीवी सेट की आवाज़ बंद करते हैं सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी मेरा सवाल ये है कि हमारे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है मोहम्मद फराद, और उनका क्या है हजरत, उनका जो टॉयलेट की जो नली होती है वहाँ का ऑपरेशन हुआ है। उनकी उम्र है 18 से 20 साल लड़के की। अब वो 2 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, अब फिर दोबारा उसी टाइम पे आफ्टर 1 ईयर उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ है सेम जगह का, और अब उन्हें ज्यादा लंबा बता दिया है कि उनको मसला कि बहुत ज्यादा लंबा मसला है। अब वो लड़का जो है बराबर में रहता है हमारे, माशाल्लाह नमाजी परहेजगार आदमी है, लड़का है वो बहुत है और बहुत अच्छा लड़का है, जमातों से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका मसला हल नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो आपसे कुछ दुआ पूछनी चाहते हैं जो उसके लिए हम पढ़ लें और उसको बता दें ताकि अल्लाह ताला उसका मसला जल्द से जल्द ठीक करे, और छोटी ही उम्र है उसकी। और एक पड़ोसी के नाते, हमसाया के नाते आपका जज्बा काबिल सताइश है मौलाना साहब, ये मुकम्मल रखिएगा अपने जहन में। सुल्तान साहब से हम मुकम्मल बात कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बताएं सुल्तान साहब क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अपनी बात कहिए। जी फरमाइए। हमारा एक सवाल है जी, हमारे जरा घर में जरा झगड़ा चलता है मियाँ बीवी का, और जरा किरकिरी वो बहुत, जो तबीयत भी जरा कमजोर रहती है, जरा सुधरता नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है थोड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों सवाल हमारे पास पहुंच गए सुल्तान साहब, जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतजार करना होगा, चूँकि अब हम जा रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक की तरफ। जल्द हाजिर होते हैं नाजरीन, कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम। मौलाना साहब कल का एक सवाल हमारे पास कर्ज है, शहनाज साहिबा का पुणे से सवाल था, और उनका सवाल ये था कि गले में अगर तावीज़ है तो और नापाकी की हालत में क्या तावीज़ पहना जा सकता है। इसमें मैं इजाफा करते हुए आपसे ये भी पूछता हूँ कि तावीज़ अगर कोई पहन रहा है, कोई शख्स, उसको पहने पहने गुस्ल खाने या फिर बैतुल खला में जा सकता है? देखिए तावीज़ के लिए आम तौर पर यह होता है, और नहीं हो करे ऐसा कोई तो उसे कर लेना चाहिए कि उसको मोम जामे में पहले करते थे, और अब वो पॉलीथीन में लपेट कर और हर तरफ धागा कसकर और फिर उसे कपड़े में डाल के गले में डालते हैं। ऐसी सूरत में उसके अंदर पानी नहीं जाता और उसके पहने पहने नहा लें तो कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब शाइस्ता साहिबा का सवाल देखते हैं। शाइस्ता साहिबा का सवाल है कि हैज़ के दौरान नियाज का खाना बना सकती हैं? देखिए अगर कोई और बनाने वाला नहीं है तो मजबूरन आप बना सकती हैं, वरना आप ये कीजिए कि किसी बच्ची को बता के अब उसमें नमक डाल दो, अब ये डाल दो, अब वो कर दो, बैठ के दूर से बताइए, हाथ ना लगाइए। अगर कोई नहीं है तो आप कर सकती हैं। वसीम साहब का सवाल है, बीवी के तलाक के ताल्लुक़ से 20 बरस पहले उन्होंने तलाक दिया था और फिर एक मरतबा मिलना चाहते हैं, क्या शरई तौर पर ये मिल सकते हैं? क्या तरीक़ा होगा? 1-1.5 साल पहले जी हाँ, उसमें हर तलाक के लिए हलाला वगैरह ज़रूरी नहीं होता। तलाक किस तरह से दी है, कैसे लफ्ज़ों में दी है, ये सही तफसीर लिखकर अपने करीबी किसी आलिम को बताइए और फिर वो उसका जो तरीक़ा बताएं वो कीजिए। एक तलाक रजी होती है, एक बाइन होती है, फिर इद्दत के दौरान आपने जो रुजू कर लिया नहीं किया, ये सारी तफसीलात हैं, वो लिखकर अपने मकामी आलिम को बता लीजिए और वो जैसे कहें वैसे कीजिए। यानी तफसीली जो मालूमात है उनको देने के बाद फिर मशवरा लें तो ज़्यादा मुनासिब है। चलिए उम्मीद है इस सवाल का जवाब तो वसीम साहब तक पहुँच गया। एक सवाल इनका और है, नापाकी की किसी वजह से नापाक हो जाते हैं और उस पर उस दौरान जो उन्होंने एक सूखा कपड़ा पहन रखा है, पाक होने के बाद क्या उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। चलिए इस बात की इजाज़त है कि सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर नापाकी की हालत में पहन रखा है और नापाकी नहीं लगी है। तो सिर्फ नापाकी के ज़माने में उसको पहन रखा था, इसकी वजह से वो नापाक नहीं हो जाता। शाहजेब साहब का सवाल हमारे पास है, हमसाया के ताल्लुक़ से है, 18-20 बरस का उनका जो हमसाया बच्चा है। मैं समझ गया। देखिए आपने पूछा है कि उसके लिए कि दुआ बताइए,
مسئلہ ہر مسئلہ جو ہے دعا سے نہیں ہوتا. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے کوئی سنگین غلطی ہوئی ہے, کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی زیادتی کسی کے اوپر ہوئی ہے, اس کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں, نیکوں میں لگے ہوئے ہیں, ساری باتیں تسلیم ہیں. لیکن نیک آدمی جو ہے اگر کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو چاہے ساری رات نماز پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, قرآن مجید کی تلاوت میں ساری رات دن گزارتا ہو, لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے, کوئی حرام کمائی اس کی ہے, خدا نخواستہ سود میں مبتلا ہے, کوئی اور ایسی سنگین بات ہے, تو اس کو ٹٹولنا چاہیے. ہر مسئلہ دعا کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا ہے. اگر دعاؤں سے سارے کام ہوتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی. جو سنگھرش سے اور جد و جہد سے بھری ہوئی زندگی ہے, سارے کام دعا سے نہیں ہوتے. ان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا غلطی ان سے ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. مولانا صاحب, سالار صاحب ہماری فون لائن پر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیں سالار صاحب, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیے سالار صاحب. سوال یہ ہے کہ میرا جیسی اسلامی زندگی جینے کے لیے جو مولانا عبداللہ طارق صاحب جیسی جی رہے اور آپ جیسی جی رہے, جیسا عاطف بھائی جیسا میں بھی داڑھی نہیں رکھا ہوں, ٹوپی نہیں پہنتا ہوں, تو کیا ہم لوگ گنہگار ہیں؟ بہت شکریہ, اچھا سوال ہے. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں. دیکھیے بیٹے, زندگی میں خامیاں اور خوبیاں کوئی حد نہیں ہے ان کی. بے شک بے شک. جتنی خوبیاں ہم اپناتے چلے جائیں, کوئی قدم ہمارا سیڑھیوں پہ ٹھہرے نہیں. جی سیڑھیوں پہ ہم چڑھ رہے ہیں, نیکی کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں, کہیں جا کے کھڑے نہ ہو جائیے, چڑھتے رہیے. جی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو آپ کی زندگی کسی وقت میں بالکل مکمل بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. سفر خیر کی طرف کا رکنا نہیں چاہیے. بے شک. اللہ سے دعا یہی ہے کہ متقی پرہیزگار. جذبہ بہت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. آمین. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. ہیلو آصف صاحب, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور پوچھیں. آصف صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کا نام نازیہ ہے, 6 مہینے ہوئے اس کی شادی کو, تب سے بیمار رہتی ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ میرے کو ایک نام کا مطلب پوچھنا ہے, اشمیرا کا. اشمیرا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں, ناظمہ صاحبہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرمائیں ناظمہ صاحبہ, کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ پہلے تو راہ نجات کی پوری ٹیم کو میرا سلام اور بہت بہت ہے. وعلیکم السلام. بابا کی رہنمائی کا تو جواب ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا سے بلند. مولانا قاری کچھ ہو جاتا ہے, میں اتنی اچھی باتیں کون بتائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا گو رہے ہم لوگ. دعا کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا. ہم صبح ڈیلی یوز کے حساب سے کیا کیا پڑھیں. ویسے میں جو پڑھتی ہوں وہ بتاؤں. نماز پڑھ کے 3 تسبیح پڑھتی ہوں میں, 100 سپارہ یاسین شریف. تسبیح ہے ان اللہ ہوگا کو جن قوت المتین. یہ کسی نے بتائی سنت کے بعد پڑھو, تو کیا میں فرضوں کے بعد ہی پڑھ سکتی ہوں؟ سنت پڑھ دونوں پڑھ کے پڑھ سکتی ہیں. جی مولانا صاحب, یہ جو چیزیں آپ پڑھ رہی ہیں سب بہت اچھی ہیں. درود شریف اور استغفار کی ایک تسبیح رات کو سوتے وقت اور پڑھا لیجئے, اور فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح اور پڑھ لیا کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت کافی ہے. اللہ بہتر کرے. اور بہت شکریہ, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ خوش و خرم رہیں. مولانا صاحب آصف صاحب کا سوال ہے اپنی بیٹی کے تعلق سے. نازیہ ان کی بیٹی نازیہ ہے, 6 مہینے پہلے ان کی شادی ہوتی ہے, لیکن پریشان ہیں, بیمار ہیں. میرے بھائی, یہ ٹٹولنے کی کوشش کیجئے کہ سسرال میں ان کو دقت کیا ہے, اور آپ کے پوچھنے سے شاید وہ نہ بتائے. ماں سے زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں بیٹیاں, اس لیے ان کی ماں ٹٹولیں, اور کوئی بات اگر ایسی بتائیں تو ایک دم آپ تیش میں نہ آئیں, سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جب سسرال میں گئی ہے وہاں کوئی بات اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, یہاں اگر کہے گی تو یہ لڑنے پہنچ جائیں گے, وہاں اس کی زندگی اور اجیرن ہو جائے گی, اس لیے سے وہ کڑتی رہتی ہے. تو آپ ضبط و تحمل کے ساتھ ان کی ماں پوچھے یا ان کی کوئی بہن پوچھے یا کوئی سہیلی ہو وہ پوچھے کہ تمہیں پریشانی کیا ہے, کچھ ہے تو بتائیے. اگر کوئی پریشانی بتائے تو جذبات میں اور غصے میں آ کے حل نہ کیجیے, سوجھ بوجھ کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہیے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ درد بیان کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, وہ مسئلہ حل کر دے گا. بہت شکریہ. 2 کالر اور ہیں, عشرت ہیں اور ماہی اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں عشرت, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عشرت صاحبہ فرمائیے. میرے بھیا 6 مہینے سے کینسر پیشنٹ ہو گئے ہیں, تو ان کا شروع سے ہی علاج کرا رہے ہیں. جب سے کینسر کا رپورٹ آیا ہے تب سے علاج کرا رہے ہیں, پر
कुछ भी दवा उन्हें सूट नहीं कर पा रही है। 6 महीने से और तबीयत बिगड़ते ही जा रही है और ऐसी हालत में आ गई कि डॉक्टर जवाब दे दिए। अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब से हम रहनुमाई ज़रूर तलब करेंगे, लेकिन एक कॉलर और है। माही साहिबा, आप बताएं आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माही साहिबा फरमाइए। जी, हमारे घर में सब बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, मौलाना साहब से दुआ के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, दुनिया को हम देखते हैं तो बहुत परेशानी में मुब्तला है। बहन इशरत साहिबा की रहनुमाई फरमाएं पहले, और दोनों की, बल्कि माही भी साथ में है, वक्त कम है। देखिए, बहुत परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। उसके लिए एक तो आप नमाज हाजत पढ़ा कीजिए, और नमाज हाजत जिस वक्त भी मौका हो उस वक्त पढ़ लीजिए। और 20वें पारे के पहले ही पेज पर एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, 62 नंबर की आयत है, सूआ तक ही पढ़ना है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ, ये पढ़कर 41 मरतबा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये दुआ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। जो भी मसला और परेशानी हो अल्लाह के सामने रखिए। माही साहिबा का सवाल भी इसमें शामिल हो गया। मौलाना साहब, उनको भी घर में परेशानी है, बीमार रहते हैं लोग। हाँ, उसके लिए ये चीज़ इंशाअल्लाह उनके लिए भी मुफीद है। बहुत शुक्रिया। सुल्तान साहब का घर में सवाल है, घर में झगड़ा होता है बीवी और शौहर के दरमियान, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीवी जो है बीमार रहती है, मतलब ख्याल भी है अपनी बीवी का। देखिए, उसके लिए एक तो आप दोनों आदमियों को चाहिए, जब बीमार रहती हैं तो घर में ही होंगी, वो भी सुन रही होंगी, इन दोनों को चाहिए कि बर्दाश्त से काम लें और अपने आप को दूसरे की जगह रख कर सोचिए जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी मजबूरी होगी। तो बर्दाश्त से काम लीजिए। और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम सुबह सवेरे 101 मरतबा दोनों आदमी पढ़ लिया करें। और जब गुस्सा आए तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, गुस्सा भाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद गुफ्तगू की जाए। आज हमने ख़ुदकुशी के मौजू पर आपसे रहनुमाई हासिल की। इंशाअल्लाह ताला कल के शुमारे में एक नए मौजू के साथ नाज़रीन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।